नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गुज़िश्ता 24 घंटे पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत दिलचस्प है, बड़ी हलचल रही सियासी हवाले से, और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपनी 5वीं नशस्त की, जहाँ वो आवाम के सवालात ले रहे थे क्वेश्चन आंसर सेशन में, तो वहाँ उनका एक जुमला, उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो तमाम मीडिया ने उठा ली, जिसमें उन्होंने बज़ाहिरन अपोजिशन को ये वार्न किया कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकल के सड़क पे आ गया तो मैं तुम्हारे लिए पहले से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हूँगा, यहाँ तो मैं बड़ा बेबस बैठा हूँ। यही चीज़ वो थी जिसपे कल रात के सारे टेलीविज़न प्रोग्राम भी हुए, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और यही वो चीज़ है जिसे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम अखबारात ने उठाया। मैं एक एक करके आपको हेडलाइन दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए, no talks with criminals, Prime Minister sends clear message to opposition, warns he will be more dangerous if out of power, says inflation। ये इस जुमले पे मैं फिर वापस आऊँगा कि इस हेडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर देखिए ट्रिब्यून की, I'll be more dangerous if ousted from power। Dawn, dread the day when I'll be back on streets, warns Imran। Prime Minister Imran Khan, Pakistan Today, warns opposition of being more dangerous if out of power। हुकूमत से बाहर ज़्यादा खतरनाक होगा, जंग कहता है। एक्सप्रेस की खबर है, खबरदार हुकूमत से निकल कर ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। मुझे कहना पड़ता है कि बलोचिस्तान टाइम्स की जो हेडलाइन है वो गालिबन एक्चुअल सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। नो टॉक्स विद क्रिमिनल्स, प्राइम मिनिस्टर सेंड्स क्लियर मैसेज टू ऑपोजिशन। वज़ीर आज़म ने दर हकीकत अकाउंटेबिलिटी पे एक स्टैंड लेने की दोबारा से कोशिश की, और उसका आज हमें उसका रिजल्ट नज़र आया जब वज़ीर आज़म के एडवाइज़र फॉर अकाउंटेबिलिटी जनाब बैरिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, उन्होंने अब से चंद घंटे पहले अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया। शहजाद अकबर साहब का रेजिग्नेशन के हवाले से चहमगोइयाँ और ख़बरें गर्दिश कर रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते जब फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे, तो यही सवाल फवाद चौधरी साहब से उस वक़्त हमने पूछा था कि शहजाद अकबर साहब के रेजिग्नेशन की बात चल रही है, क्या कहा था उस वक़्त फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा सुने। मिनिस्टर शहजाद अकबर जो हैं, जो उनके एडवाइज़र हैं अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उनसे वो सख्त अनहैप्पी हैं, वो उनसे नाराज़ हैं, और बाकायदा उनकी रिप्लेसमेंट के इंटरव्यूज़ जो हैं वो स्केड्यूल कर लिए गए, या इंटरव्यूज़ हो गए। वज़ीर आज़म एहतसाब के अमल से तो बहरहाल खुश नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और वो इसका इजहार पब्लिकली कर चुके हैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान के अवाम समझते हैं कि एहतसाब से का नतीजा ये होना चाहिए कि जो लूटा हुआ पैसा है वो पाकिस्तान वापस आए, और 3.5 साल में वो पैसा वापस नहीं आया। वो पैसा कैसे वापस आएगा? बहरहाल मैं तो टुकड़े जोड़ के कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने जब शहबाज शरीफ साहब पे ताबड़तोड़ हमले किए तो वो क्या कह रहे थे, ये सुने ज़रा। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ आप इससे अपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं हैं, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं हैं। मैं इसको अपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूँ। अपोजिशन लीडर का बहुत बड़ा रुतबा होता है एक मुल्क में। अभी तक ये नहीं जवाब दे सका एक चपड़ासी के अकाउंट में 400 करोड़ रुपया कैसे आ गया। जी इंतकामी कार्रवाई हो गई, कभी एडजर्नमेंट ले लेते हैं। मैं तो अदलिया से अपने कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। मैं अगर इसको मिलता हूं तो मैं इसका मतलब कि जुर्म में कोई बुरी चीज ही नहीं है। बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म की सियासी हिकमत अमली ये लगती है कि अगर मैं शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिला लेता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, खड़ा नज़र आता हूँ, तो मैं दर हकीकत उन्हें लेजिटिमेसी दे देता हूँ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे जहन में रखें। अब से चंद घंटे पहले जब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने रिज़ाइन किया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने उनके लिए बहुत ही तारीफाना उनकी खिदमत को सराहते हुए बड़ा वार्म ट्वीट भी किया। वो ट्वीट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस चीज़ का भी इजहार किया, इस तरह भी इशारा किया कि शहजाद अकबर को कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिल सकती हैं। ताहम हुकूमती ज़राए जो हैं उनका ये कहना है कि 2 लोग जो हैं टेक्नोक्रेट, उन्हें शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, और कल के दिन, अगर कल ना हुआ तो परसों, उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाएगा एज न्यू एडवाइज़र ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड और इंटीरियर के हवाले से। शहजाद अकबर साहब ने खुद, अब आज फवाद चौधरी साहब ने कहा क्या शहजाद अकबर की तारीफ में, वो भी ज़रा सुन लें। शहबाज शरीफ का मुकदमा जो है वो हम ये समझते हैं लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अदालत के अंदर कैमरे लगाएं, लोग देखें शहबाज शरीफ का केस कि उनके ऊपर केस है क्या। चपड़ासी हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, उनके अकाउंटों में अरबों रुपया आ गया। इससे बड़ा मजाक क्या होगा। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है
وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کے اوپر پاکستانی لا ہی اپلائی نہیں کرتا. اب ان پیسوں کا قوم حساب لینا چاہتی ہے. 3.5 سال ہو گئے ہیں, 4 سال ہو گئے ہیں, ان سے ریکوری ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہمارے عدالتی نظام میں جو بھی چیزیں ہیں, ہم تو ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحبان سے کہ یہ براہ راست کیس دکھائیں اور ڈے ٹو ڈے چلائیں تاکہ لوگ اپنے فیصلے خود کر لیں. اب یہ بات خاصی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کا مطالبہ خود بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے دسمبر کے تیسرے ہفتے میں کیا جب وہ ایک پریس بریفنگ کر رہے تھے. سنیں ایگزیکٹ الفاظ کیا تھے. ڈے ٹو ڈے ٹرائل کی آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ہمارا مطالبہ صرف کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے یا کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا مطالبہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ ان کیسز کا فیصلہ کیا جائے. اب اس ملک میں سب سے بڑا المیہ کیا ہے اس وقت؟ دیکھیں جو لیک آف جسٹس ہے یہ تقریباً ہر شعبے میں آ چکا ہے. ہمیں ساتھ جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ کیوں کر پاکستان میں ہم ایسا نظام کیوں نہیں بنا سکتے کہ جہاں پہ مقدمات کا فیصلہ سال کے اندر ہو جائے. ٹرائل تو ایٹ لیسٹ 1 سال کے اندر ختم ہو جانے چاہیے. ناظرین یہاں پہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو اس وقت آؤٹ برسٹ تھا وہ محض غصے کا ایک آؤٹ برسٹ تھا, انہیں غصہ آ گیا, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے, یا اس کے پیچھے ایک سیاسی حکمت عملی؟ یہ بنیادی سوال ہے جس سے ہم بات کا آغاز کریں گے اور پھر سے درجنوں سوالات جو ہیں وہ نکلتے ہیں. مجھے جوائن کر سکیں گے سینیٹر اون عباس بپی صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر کے ای کامرس میں, اس سے پہلے پاکستان بیت المال کے ایم ڈی اور ہیڈ رہ چکے ہیں. میرے ساتھ ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں, پریزیڈنٹ ہیں پی ایم ایل این فیلڈ کیبنٹ کے, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. اے ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ مائی گیسٹ. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب پہ جو حملہ کیا, بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ فائنینشیل کرمنل ہیں. میں پی ٹی ایم سے بات کر سکتا ہوں, میں ٹی ایل پی سے بات کر سکتا ہوں, وہاں ایڈیولوجیکل مسئلے ہو سکتے ہیں, میں بلوچ انسرجن سے بات کر سکتا ہوں, لیکن اگر کوئی سیاست کے نام پہ کرپشن کرے اور شہباز شریف صاحب چونکہ جواب ہی نہیں دے رہے, لٹکاتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے ان سے بات کرنے کا مطلب ہے کہ میں ایک فائنینشیل کرمنل کو لیجٹمیسی دوں گا, یہ انہوں نے کہا ہے کل, جس کے اوپر پوری پوزیشن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ کل جو تقریر ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کی ہے, تقریر نہیں کی, کوشچن آنسر کا جواب دیا ہے اور کمنٹس اس پہ انہوں نے کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا عوام سے ایک براہ راست مکالمہ آپ اس کو کہہ لیں, وہ کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مایوس انسان کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے. اگر آپ مختلف دیکھیں نا اس میں جو فیزز آئے ہیں, جو انہوں نے نکات پہ گفتگو کی ہے, ایک مایوس ذہن نہیں ہوتا, شکست خوردہ ذہن. ایک وہ ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے کہ ہارا ہوا جواری نہیں ہوتا, جیسے وہ مطلب اردو ڈیوسٹیٹڈ. پنجابی تو نہیں ہے, نہیں مطلب ہارا ہوا جواری تو اردو ہے, کئی لفظ اردو کے پنجابی میں آ جاتے ہیں. تو مینٹلی ڈیوسٹیٹڈ اینڈ شٹرڈ, یہ ایک مائنڈ میں نے آپ کو ذرا سمپل بتانے کی کوشش کی ہے. 3-4 چیزیں ٹیکنیکل ہیں جو آپ نے اپنی انٹرو میں کی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کرمنل کسی کے کہنے سے کوئی کرمنل نہیں ہو جاتا. تو پاکستان کی عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کرمنل عدالتوں کو چلنے نہیں دیتے. اچھا نہیں, عدالتوں کو چلا تو آپ ہی رہے ہیں نا, میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں, ہر چیز کی نیا ایشو بنا دیتے ہیں. میں براہ راست آپ کے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ ابھی 18 تاریخ کو مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی تھی یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. میں خود عدالت میں موجود تھا. نیب کے جو پروسیکیوٹر صاحب ہیں انہوں نے تیسری التوا کی درخواست دی ہے, ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کے پروگرام میں, 3rd ٹائم یہ ریکویسٹڈ کہ مجھے ڈیٹ دے دی جائے, اور میں تیار نہیں ہوں, بلکہ میں تو ٹھیک ہی نہیں تھا. ان کے الفاظ کوٹ آن کوٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو بستر پہ تھا, مجھے تو بستر سے زبردستی اٹھا کے لائے ہیں. اچھا, وہ 5 منٹ میں پیشی ختم ہوگی, پھر 3 ہفتے کی ڈیٹ پڑ گئی. یہ تیسری التوا کی درخواست ہے. میں ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے اوپر الزام ہے جو ہم التوا مانگتے ہیں. وہ اس کے جواب ابھی دونوں جو آنریبل کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نئی اپلیکیشن ڈالتے ہیں. نہیں, میں اور آپ وکیل نہیں ہے نا, یہ تو چونکہ میں وکیلوں کو دیکھتا رہتا ہوں, میں ان کیسز میں موجود رہا ہوں, میں عدالت جاتا رہتا ہوں, ایسی کوئی یہ سب کہانی ہے جو نیب ڈیلے کروا رہی ہے. آف کورس, اور صرف اس لیے کہ جو جوابات ان سے ہائی کورٹ مانگ رہی ہے کہ فلاں آپ نے ایلیگیشن لگائے ہیں, ان کا کوئی عملی ثبوت دیں, وہ ان کے پاس نہیں ہوتا. اچھا, ایلیگیشنز کے تو بہت آسان ہوتا ہے, آپ میرے پہ لگا دیں, میں آپ پہ لگا دوں, جواب دینے کی باری آئے گی, ثابت کرنے کی باری آئے گی, بہت مشکل ہوگا. ابھی آپ دونوں صاحبان کی گفتگو سنا رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب کی اور فہد چودھری صاحب کی. انہوں نے کہا جناب کہ ڈے ٹو ڈے بیسس ٹرائل اور آپ سے براہ راست ٹیلی کاسٹ کریں. اس پہ ایگری کریں. میں آپ کے جو پروڈیوسر بیٹھے ہیں, میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ ذرا شاہد خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنسز کے 10 کلپس ایسے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا ٹرائل آپ براہ راست نشر کریں اور ڈے ٹو ڈے کریں. ڈے ٹو ڈے کریں. اچھا,
یہ آپ نکالیں ابھی اور نکالیں. بس بپی صاحب امید ہے کہ آپ کو میری آواز اب آ رہی ہوگی, آپ سن پا رہے ہوں گے مجھے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. اور میں تھوڑی سی بات کروں. جی کمپلیٹ کر لیں. تو یہ تو ہمارا مطالبہ رہا ہے کہ کم از کم لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ نے کون سے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں, کس طرح آپ نے بغض نکالنے کی کوشش کی ہے اپوزیشن کے لیڈرز کے خلاف, اور جب آپ کو ڈاکٹر صاحب کوئی مقدمہ سرے سے ملا ہی نہیں تو آپ نے ان کی گاڑیوں سے 400 ہیروئن برآمد کرائی ہے. سینیٹر صاحب بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں, ہارے ہوئے جواری کی طرح ہیں, غصے میں بات کر رہے ہیں, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, یہ کہنا ہے پی ایم ایل این کے لیڈر کا. اس کا جو رسپانس آیا عوام کے ساتھ بات کرنے کا بڑا بہترین آیا. یہ جو آپ کا سوال ہے کہ کیا وہاں پہ آؤٹ برسٹ تھا یا کوئی حکمت عملی, ڈاکٹر صاحب آئی تھنک یہ دونوں نہیں تھے. ایک عوام کے ساتھ ایک اپنا لیڈر جب بات کر رہا تھا, آئی تھنک ہی واز اسپیکنگ فرام ہز ہارٹ اینڈ ہی واز ویری رائٹ کہ کچھ کوڈ آف ایتھکس ہوتے ہیں, اور پارلیمنٹیرینز یا پالیٹیشینز کیونکہ پبلک ریپرزینٹیٹیو, ان کے کوڈ آف ایتھکس بڑے ہائی پروفائل ہوتے ہیں. تو جب پرائم منسٹر صاحب اپنا پورا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے کہ پاکستان میں جب لیڈر آف دا اپوزیشن وہاں پہ بیٹھ کے, اور خاص طور پہ وہ لیڈر آف اپوزیشن جس پہ اربوں روپے کی, یعنی کہ ایک اس کے پاس نیب کا کیس ہے جو کہ 7.5 ارب کا ہے, اور ایف آئی اے کا کیس 25 ارب کا ہے, جب وہ ایتھیکل کوڈز کی بات کرتا ہے تو وہ ایک فرسٹریٹڈ ایک ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے کہ اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے وہ اس سسٹم سے آؤٹ کر دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ آپ مجھے ابزارب کر سکتے ہیں. اور اب کوٹ ان کوٹ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب پچھلے 21 سال میں 3 دفعہ ملک سے باہر گئے ہیں. 1999 میں, 2000 اس کے بعد یہ 2016 میں گئے ہیں, اور پھر 2020 میں گئے, 18 میں گئے دوبارہ. 3 دفعہ گئے اور 3 دفعہ 2 دفعہ واپس آئے. ڈاکٹر صاحب ان کا کہنا یہ ہے کہ وزیر اعظم کو, ان کو اپنے قلبنوں یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے سپورٹ بیس سے, ظاہر ہے آپ کے سپورٹرز ان کے سپورٹر نہیں ہیں, جو آپ کے سپورٹرز ہیں ان کے مخالف ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ آپ کے مخالف. ان کے سپورٹ بیس کو یہ بات بڑی اچھی لگی ہے کہ وزیر اعظم کا یہ ایتھیکل سٹینڈ ہے آن پولیٹیکل کرپشن, میگا کرپشن. ڈاکٹر صاحب کون سی ایتھکس آپ ایز اے نیوٹرل پرسن سیاست کر رہے ہیں, وہ اپنے بیس کو آپ ایز اے نیوٹرل پرسن اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیں کون سی ایتھکس ہے عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے پاس اور ان کی گورنمنٹ کے پاس. شہباز شریف کو تو انہوں نے کہہ دیا جناب, لفظ انہوں نے استعمال کر دیا جناب کہ کرمنل. میں نے کہا کرمنل تو عدالت نے ثابت کرنا ہے نا, کرمنل وہ شخص نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. میں بڑے 2-3 سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جنہوں نے جناب چینی یہاں سے آپ کو امپورٹ کرائی, ایکسپورٹ کرائی, اور وہ چینی جو 50 روپے کلو تھی آج 120 روپے کلو مل رہی ہے, یہ کرائم نہیں ہے. آٹا جس طرح آپ لوگوں نے جو ہے وہ بلیک کیا نہیں ہوگی. نہیں سر, مس مینجمنٹ دیکھیں نا, اب یہ تو آپ نیت کی بات کر رہے ہیں نا, آپ سمجھ رہے ہیں نیت ان کی اچھی تھی, لیکن یہ ایک کے بعد ایک چیزیں ہیں نا, یہ جو بی اے ٹی وغیرہ کی کرپشنیں ہیں یہ صاحب نے دبا کے رکھی ہوئی ہیں, یہ کرمنل نہیں ہے. پھر اس سے آگے آپ چلے جائیں, آپ نے کہا نا ایتھکس کی بات, انہوں نے کس کو کہا تھا کہ یہ پنجاب سے سب سے بڑا ڈاکو ہے, کس کو کہا تھا آپ بتائیں؟ انہوں نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس کو کہا تھا؟ میرا خیال ہے پرویز الہی کو. وہ کہاں ہے آج, وہ کہاں ہے آج؟ انہوں نے کس کو کہا تھا؟ دوسرا سوال سن لیں نا, آپ سے پوچھ رہا ہوں, دوسرا سوال سنیں, کس کو کہا تھا کہ میں اسے چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا؟ کس کو کہا تھا؟ اپنے انٹیریئر منسٹر کو. اپنے انٹیریئر منسٹر کو کہا نا. کس کو کہا تھا کہ میں مر بھی گیا تو میں ان قاتلوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا؟ وہ کدھر ہیں آج؟ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لیں, اب میں بریک سے واپس آتا ہوں تو یہی سوال میں سینیٹر صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا کہ سینیٹر صاحب, طارق فضل چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ایم ایل این تیار ہے ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگز کے لیے اور لائیو براڈ کاسٹ آف دا کیسز کے لیے. اس پہ سینیٹر صاحب کا جواب لینا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. پتہ نہیں انٹرنیٹ ہمارے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سینیٹر اون عباس بپی صاحب جو ہیں وہ کوئی آنکھ مچولی کھیل رہے تھے, لیکن سینیٹر صاحب کی طرف میں چلتا ہوں. سینیٹر صاحب, بنیادی طور پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بہت مہینوں پہلے یہ کہا تھا کہ میرے کیس کی لائیو براڈ کاسٹ ہونی چاہیے اور اس کی ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, شہزاد اکبر بھی یہ کہتے تھے, آج انفارمیشن منسٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہونی چاہیے, لائیو براڈ کاسٹ ہونی چاہیے. اگر یہ بھی یہ چاہتے ہیں, آپ بھی یہ چاہتے ہیں, تو پھر کیوں نہیں ہو رہا؟ ڈاکٹر صاحب یقین جانیے اس سے زیادہ خوش اور کوئی نہیں ہو سکتا اگر یہ آپشن کو استعمال کر لیا جائے. پچھلے 3.5 سال سے پوری قوم کو ایک ہیجان کی کیفیت میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے 7 ارب جو نیب کے کیس ہیں اس میں یہ کرپٹ ہیں پڑے, ہم یہ کہتے ہیں 25 ارب کا جو کیس جو ایف آئی اے میں چل رہا ہے اس میں یہ کرپٹ ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں ان کے بچوں کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے یا ان کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے, یہ ماننے کو تیار نہیں. آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم. اور پرائم منسٹر نے کل جو سسٹم کی بات کی تھی نا, عدلیہ کی, ڈاکٹر صاحب آپ ذرا غور کیجئے گا, وہ جو اسلام آباد میں جو ریپ کا کیس ہوا تھا وہ آج سے ہفتہ پہلے وہ شخص آزاد ہونے لگا تھا. یہ کس قسم کا سسٹم ہے کہ جس شخص کی ویڈیو دستیاب تھی, جس شخص کی ساری قوم وہ ایویڈنس دیکھ سکتی تھی, وہ سسٹم میں نکلنے کو تیار تھا.
اسی سسٹم میں سے ڈاکٹر صاحب ایک چیف جسٹس، سٹنگ چیف جسٹس ایک ہاسپٹل میں جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے شراب کی بوتل پکڑ لیتا ہے اور بعد میں یہ سسٹم پروو کر دیتا ہے کہ وہ شراب کی بوتل نہیں، ایک مکھی کی ہنی کی بوتل تھی. بالکل صحیح. اسی سسٹم میں ڈاکٹر صاحب جب شراب شہد بن گئی. جی سر، دو دفعہ بنی ہے ویسے ڈاکٹر صاحب ان کے دور میں 2 دفعہ بنی ہے. اسی سسٹم میں ڈاکٹر صاحب، اسی سسٹم میں شاہ رخ جتوئی 2.5 سال سے وہ شخص جس نے قتل کیا تھا، پوری دنیا کو پتا ہے، 2.5 سال سے سسٹم کو چکما دے کے وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں لیٹا ہوا وہاں بیٹھ کے نیٹ فلکس دیکھتا رہ گیا ہے. اس سسٹم کی بات پرائم منسٹر کر رہے تھے کہ یہ ٹائم آ گیا کہ سسٹم کو چینج کیا جائے. اینڈ آئی ایم سو ہیپی کہ اگر یہ فضل چودھری صاحب اسی پروگرام کی توسط سے آج اپنی لیڈرشپ کی طرف سے کمٹ کر لیں کہ پہلی دفعہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جائے اور پوری قوم کو دکھایا جائے کہ آخر تماشا ہے کیا، آخر وہ انور مقصود کون ہے، وہ پاپڑ والا کون ہے، وہ چپڑاسی کون ہے، وہ بینک اکاؤنٹس دکھائے جائیں جس میں اربوں روپے آئے پڑے ہیں اور شخص کہتا ہے میری تنخواہ تو حضور 35,000 روپے ہے، میں 35 کروڑ اپنے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے مجھے کچھ پتا نہیں. ایک دفعہ یہ قوم کو یہ تماشا دکھا دیتے ہیں اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. اور یقین جانیے پرائم منسٹر نے کل جو کہا تھا نا شہباز شریف کے حوالے سے، میں 100% ایگری کرتا ہوں. جب آپ ایک شخص کو برا کہتے ہیں، جب کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے، وہ چور ہے، وہ اور اس ملک سے دوڑ چکے، پھر وائی وڈ سینیٹر صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ جب ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ ہوگی اور اگر اس کو لائیو براڈ کاسٹ کریں گے تو فرق کیا پڑے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا، اس کا نیٹ افیکٹ کیا ہوگا، کیا فرق پڑے گا؟ ایک ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے، ایک سوسائٹی کا بھی ایتھیکل کوڈ ہوتا ہے. ایک تو قانون نے اپنا راستہ لینا ہے اور ایک کم از کم عوام کو ایک وہ جو گیجنگ میٹر مل جائے گا ٹو نو اینڈ انڈرسٹینڈ کہ کیس کی حقائق ہیں کیا. آپ کو یاد ہے آج سے 1 سال پہلے شہباز شریف صاحب FIA میں ایک دفعہ انٹرویو دینے گئے تھے، تو وہ جو شخص سامنے بیٹھا تھا اس کو انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اس کا نام میرے خیال کوئی رضوان تھا، اس کو کہا یاد رکھنا ساری عمر یہ حکومت میں نے اپوزیشن میں رہنا اور تم نے یہاں FIA میں رہنا. اس سے تقریباً کوئی 1.5 ماہ پہلے حمزہ شہباز شریف پھر FIA کے دفتر میں گیا تھا اور ایگزیکٹلی یہی تھریٹ کر کے آیا تھا، بلکہ رانا ثناء اللہ نے چیف سیکرٹری پنجاب کو کہا تھا کہ تم 700 چیف سیکرٹری نہیں رہو گے اور IG پنجاب نہیں رہنا، میں تمہیں دیکھ لوں گا. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا، یہ ایک دفعہ عوام کو آپ دکھانے دیں. یہ اتنے بڑے بڑے جو تمندار ہیں نا، جو اپنے آپ کو نوبل اور اتنا زیادہ، مجھے جو سمجھ آئیے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پہ عدالت میں جو کچھ ہوتا ہے وہ عوام کو نظر نہیں آتا. عوام کا اپنا ایک مورل کانشسنس ہے، اخلاقی ان کی پوزیشن ہے، انہیں دیکھنا چاہیے کہ عدالت کی پروسیڈنگ میں اصل میں ہوتا کیا ہے. یہ ہے امپورٹنس لائیو براڈ کاسٹ کی. تو پھر نہیں، میں نے تو آپ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب 2 نہیں 3 دفعہ جواب دے دیا اور میں نے کہا کہ آپ کے پروڈیوسر جو ہیں وہ کلپس نکال بھی سکتے ہیں، لیکن وہ تو میں بڑا حیران ہوں کہ لیکن وہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب اپنے کیس کے بارے میں PMLN کے باقی بھی جتنے ہمارے کیسز ہیں نا، آپ دیکھیں کریں گے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں نا، اس میں یا تو اسی پہ پروگرام کر لیں کیونکہ بعض چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو جواب دینا ضروری ہے. جلدی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ برائے مہربانی جو ضمانت کا فیصلہ ہوا ہے اپنا شاہد خاقان صاحب کا وہ پڑھ لیں. سعد رفیق صاحب کا جو سپریم کورٹ میں ہوا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ کیس بنانے والے کون تھے، یہ لانے والے کون تھے، کچھ چیز ہے تم لوگوں کے پاس، سارے فیصلے موجود ہیں. احسن اقبال کا فیصلہ پڑھ لیں، مفتاح اسماعیل کا پڑھ لیں، حمزہ شہباز کا پڑھ لیں، شہباز صاحب کا پڑھ لیں، میاں نواز شریف صاحب کے پڑھ لیں. آخری میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی سینیٹر صاحب کو اسلام آباد سے، باقی اپنی کسی بندے سے کنفرم کر لیں، نیب کے کسی بندے سے کنفرم کر لیں کہ التوا تیسری دفعہ یہ میڈم مریم کے کیس میں نیب نے مانگا یا کس نے مانگا. بات سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ یہ صرف الزامات ہیں. جس طرح ابھی انہوں نے کہا نا جناب یہ نوبل بنتے ہیں اور رانا ثناء اللہ کا نام انہوں نے لیا، زیادہ نوبل رانا ثناء اللہ ہے یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی گاڑی میں سے ہیروئن برآمد کی، جعلی اور جھوٹی؟ کون زیادہ نوبل ہے مجھے بتائیں. کہ ایک شریف آدمی جا رہا ہے اپنے گھر اور ڈاکٹر صاحب اس کے گاڑی میں سے آپ 1 من ہیروئن نکال لیں اور 1 من جعلی اتنی تھی نا 20 کلو تھی 25 کلو 15 یا 20 وہ آپ نے ڈالی اس پہ. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے سنا کرتے تھے جناب وہ جی بھینس چوری کا مقدمہ فلاں سیاستدان پہ بن گیا، وہ وزیر ہوتا تھا یا سابق وزیر، بھینس چوری بکری چوری. اب آپ ہیروئن اور چرس کے مقدمے ڈال رہے ہیں تو آپ زیادہ نوبل ہیں، جن پہ ڈال رہے ہیں وہ نوبل نہیں ہے. مطلب ذاتی انتقام کی کوئی حد ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، they have crossed all limits. اب کوئی مطلب مورل ویلیوز نہیں چھوڑی، حد سے آگے چلے گئے ہیں. خاقان عباسی صاحب نے تو آفر کی تھی، لیکن کیا طریقہ ہوگا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انہی کا کر لیتے، وہیں سے شروع کر لیتے. شہباز شریف صاحب کو اس پہ کنونس کرنے کے لیے کہ بھئی آپ اپنے کیس کی نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ نے سوال کیا نا، سینیٹر صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے وہاں سے کیوں سٹارٹ نہیں کیا. سینیٹر صاحب 10 دفعہ اس نے کہا ہے آپ وہیں سے سٹارٹ کر. سینیٹر صاحب
ایک بات کرتے ہیں سر, مجھے سمجھ نہیں لگ رہی ویسے کہ فضل چودھری صاحب بار بار شاہد خاقان عباسی کو اس لیول پہ لے کے آ رہے ہیں کہ ہماری نظر میں تو وہ اتنا بڑا چور نہیں جتنا بڑا چور ان کے اپنے لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب. آپ ہم سے بڑے چور ہیں. نہیں چودھری صاحب ایک بات کرتے ہیں, آپ ہم سے بڑے چور ہیں. چور ان کا تو تعلق ہی نہیں, ان کو کیوں یقین الزام دے رہے کریں ہیں؟ آپ کی پارٹی میں بہت بڑے بڑے چور ہیں. پارٹی میں ہوں گے نا, یقین کریں. اوپر سے شروع کرتے اور وہاں سے عوام کو دکھاتے. ایک چیز بتا دوں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں. اگر جس دن نواز شریف یہ ثابت کر دیا نا کہ اس کے جو 4 فلیٹس ہیں یہ اس کے نہیں ہیں اور مریم بی بی جھوٹ بولتی رہی ہے, پوری نواز شریف کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس دن پوتر ہو جائے گی ہمارے لیے. آئی کین ٹیل یو دیٹ. شاہد خاقان عباسی کی گناہوں سے ثناء اللہ کے گناہوں سے حساب نہیں لگا. لیٹس اسٹارٹ فرام دا ٹاپ. میں نے جس طرح پرائم منسٹر عمران خان نے 1.5 سال لگ کے اپنی امانت اور صداقت کو سچ کر کے بتایا تھا نا کہ میں نے یہ گھر کہاں سے لیا, میرے پیسے کیسے آئے, ایک نواز شریف ثابت کر کے بتا دے جو اس نے کہا تھا نا کہ میرے 4 فلیٹس ہیں یہ نہیں ہے, اور پھر شہباز شریف صاحب کو لے آتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں کہ جو تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کے اکاؤنٹس میں یہ 7.6 ارب آیا ہے اور یہ چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 25 ارب آیا ہے, یہ تمہارا ہے یا نہیں ہے. یہ جس دن دونوں بندے صاف ہو گئے نا, ساری مسلم لیگ نون کو معاف کر دینا چاہیے, شاہد خاقان عباسی کو بھی معاف کر دینا چاہیے, رانا ثناء اللہ کو بھی, جتنے ان کی ساری پولیٹیکل سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ سب کی معافی کا اعلان پرائم منسٹر عمران خان کر دینا چاہیے جس دن یہ 2 شخص صاف ہو گئے. جب تک یہ 2 نہیں ہو سکتے کسی پولیٹیکل پارٹی میں, اس پولیٹیکل پارٹی میں اور کسی کی معافی بنتی نہیں ہے. سو اٹ آلویز اسٹارٹ فرام دا ٹاپ اینڈ دین اٹ ہیز ٹو فنش, اور اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ بھی یہی بنتا ہے. اچھا اب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جی میں تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا نہیں, میں ذرا ایک چیز نا, کیونکہ انہوں نے میں ایک اس کو بھی ڈال دینا, میں صرف ان کو یہ بات کہنا چاہتا خاقان ہوں. عباسی صاحب میں تو اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھی میرا کیس جو ہے اس کو ڈے ٹو ڈے بھی چلائیں اور لائیو براڈ کاسٹ کریں تاکہ پوری دنیا سیکھ سکے کہ اس میں کیا کامنٹ. لیکن شہباز شریف صاحب یہ نہیں کہہ رہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کا انڈائریکٹ دیکھ لیں نا, یہ تو خیر آپ نے ایک بات کو پکڑ لی ہے. آپ نے اس کا ذکر مجھے ابھی کہتے ہیں ہم نے کوئی درخواست دی ایگزامپل تو آپ نے دی تھی, ہم نے کوئی درخواست دی ہے کہ ہمارے کیس اب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ٹرائل نہ کریں. کوئی اپلیکیشن دی ہے پی ایم ایل این نے, شہباز شریف نے دی ہے, نواز شریف نے دی ہے, کس نے دی ہے؟ ابھی آپ نے کہا یہ مریم بی بی کا بار بار اس لیے کہ میں ہر پیشی میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں, اس میں کسی نے کہا گیا کہ جی ڈیلی بیسس پہ ہم نے کہا کریں. اچھا کیا طریقہ ہوگا اس کا؟ ان کو پروسیکیوشن کو نیب کو ریکویسٹ کرنی ہوگی. بھائی ہمیں کیا کرنی ہوگی, وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے, وہ تو نیب کرتا ہے, ان کی پروسیکیوشن کرتی ہے. اور جب میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ ثبوت مانگے جاتے ہیں تو وہ جان چھڑاتے ہیں, وہ تو عدالت آتے نہیں ہیں. اور ابھی سینٹر صاحب نے جو بات کی ہے, یہ ایک شخص جن کے نام تھا سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب, ان کے ایک سرٹیفکیٹ کے اوپر اتنے بڑے بڑے خدائی دعوے نہ کریں کہ آپ سب پاک ہیں, پوتر ہیں, اخلاقی لحاظ سے بھی عمران خان صادق اور امین ہیں اور صاف ستھرے ہیں. اسی دنیا میں وہ پیدا ہوئے ہیں, اسی دنیا میں وہ رہے ہیں, ان کا سابقہ وقت بھی یہاں گزرا ہے. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہیں, پاکستان سے باہر ان کے کیا معاملات تھے اور ہیں اور اب بھی ہیں. یہ ایک دوسرے کو نہ کہیں کردار کہ وہ صادق امین ہے, یہ محمد صادق اور محمد امین, یہ چھوڑ دیں یہ باتیں, یہ اس حد تک نہ جائیں. آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو وٹے نہ ماریں, ہمارے منہ کھل گئے تو بہت آگے تک بات جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں پہ تو آپ نے کہہ دیا کہ جناب یہ سسٹم بڑا خراب ہے, سسٹم بڑا خراب ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات شہباز شریف پہ یا ہماری پارٹی کے باقی لوگوں پہ انگلینڈ میں تھے, ڈاکٹر صاحب وہاں سے کیوں آپ کو کلین شیٹ مل رہی ہے؟ جو آپ نے اکاؤنٹ فریز کرائے تھے یا کیے تھے انگلینڈ میں, وہ سارے ڈی فریز نہیں ہو گئے؟ ہوئے تھے کوئی انگلینڈ بالکل ہوئے تھے. یہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ تھے, حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ تھے, فریز ہوئے تھے, بالکل فریز ہوئے تھے. ساری جتنی کاروائی چل رہی تھی این سی اے نے خود کیے تھے. میں کہہ رہا ہوں انہی مقدمات کے نتیجے میں, انہی الزامات کے نتیجے میں ساری باتیں, وہ سارے کے سارے جو ہیں آپ کو دیکھا ہے کہ وہ بھی اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلی. مجھے زیادہ یاد پڑتی ہے برٹن کے اندر کا کیس. پھر آپ نے ان پہ الزام لگایا شہباز صاحب پہ کہ جناب یہ وہ سیلاب کا فنڈ تھا کہ کون سا فنڈ تھا, وہاں سے پیسے کھا گئے جناب. وہاں کے میرے خیال ڈیلی میل جی انہوں نے معافی نہیں مانگی بیسیکلی اس کے اندر. جی سینیٹر صاحب مجھے بتائیں. سینیٹر صاحب وہ بڑا پوائنٹ ہے ان کا کہ برٹن میں ثابت نہیں کر سکے. برٹن میں جو کیس تھا وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے فالو کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جو پاکستان سے پیسے روٹ ہو کے یہاں سے دبئی اور لنڈن سے روٹ ہو کے آتے تھے, انہوں نے خود اس کو انڈر سسپیشن قرار دیا تھا کہ اتنی بڑی بڑی اماؤنٹ جو ان کی فیملیز اور ان کے اکاؤنٹس میں جا رہی ہیں, اس کی کیا طریقہ کار ہے. تو اس کو وہاں پہ جو انہوں نے خود فریز کیا تھا 1 سال کے بعد پرسو کسی نے نہیں کیا, وہ ختم ہو گیا. لیکن جو سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیوں پرسو نہیں کیا جب آپ کو پتا ہمارا کیس ڈاکٹر صاحب پتہ ہے کہ پاکستان سے روٹ ہو. میں آپ کو نا تھوڑا ٹی ٹی کا کانسیپٹ سمجھاتا ہوں ڈاکٹر صاحب. ٹی ٹی ہوتی کیس طرح ہے. پاکستان میں آپ نے کمیشن کا 5 کروڑ 10 کروڑ پہ لے لیا,
अब लेने के बाद उसका तरीका, मनी चेंजर के पास जाते हैं, उसको वो 10 करोड़ देते हैं, वो उसी टाइम पे पैसा हुंडी के जरूर यहाँ से दुबई और लंदन के रूट करके आपके बैंकिंग चैनल में किसी भी अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। वो नुसरत शहबाज के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, वो सलमान शहबाज के अकाउंट में क्रेडिट करेगा, वो हमजा शहबाज के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा और कहेगा ये बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो उसने पैसा वाइट कर दिया। इस तरह 7.5 अरब रुपया इनकी फैमिली के अकाउंट में आया, जिसको आज तक तारिक फजल चौधरी साहब समेत किसी भी इनकी पूरी सेकंड ईयर ने आज तक ये नहीं कहा कि वो पैसे इनके हैं या नहीं है। इसी लाइव शो पे अगर तारिक फजल चौधरी ये कह दे कि 7.6 अरब रुपया जो शहबाज शरीफ की फैमिली के अकाउंट में आया है वो पैसा उन्हीं का है, और जो 25 अरब रुपया 16 इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स में आया है वो पैसा उनका है या नहीं है, यही बात खत्म हो जाएगी। मैं बता दूं, जवाब दे दूं अभी। चॉइस साहब इसके तारिक फजल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मैं देता हूं स्टेटमेंट। सेनेटर साहब जी, तारिक मेरे काबिल एहतराम सेनेटर साहब, सर, एक शख्स इसका नाम इमरान खान है जो ये कहता है कि मेरे पास अपनी वालदा के, पहले शहबाज शरीफ की बात, ना मैं वो उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसका जवाब दूंगा। जी जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि चैलेंज है ना एक दूसरे को, एक चैलेंज आपने मुझे दिया, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, एक चैलेंज मैं आपको दे रहा हूँ, एक्सेप्ट कर ले, फिर मेरी तरफ आ जाइए। मैं जनाब बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ उसे, मैं वो सारी डिटेल ले आऊंगा, आपके साथ 1-on-1 बैठूंगा। आप क्या लेके आएंगे वो मैं आपको अर्ज कर रहा था। आप ये लेके आए कि एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, जो अल्लाह मगफरत करे अपनी मरहूम वालदा के बारे में कहते रहे कि मेरे पास माँ के इलाज के पैसे नहीं थे, मेरी माँ कैंसर से मर गई जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने शौकत खानम बनाया, अच्छा काम किया। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट ना, ये कहा तो बहुत अच्छा काम किया, ये कहा उन्होंने ट्रीटमेंट था या मैं नहीं इलाज करा सका, व्हाटएवर, लेकिन मैं आगे आ रहा कैंसर का वो ट्रीटमेंट, उनकी हमशीरा मोहतरमा के अकाउंट से अरबों रुपए बरामद हो रहे हैं और वहां आके वो एमनेस्टी भी क्लेम कर रही है। डॉक्टर साहब अरबों नहीं बरामद हुए ना, करोड़ थे कुछ, 3-4-5 करोड़। करोड़ कुछ दिरहम थे ना, करोड़ रुपए नहीं थे। उसके बाद यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब वो केस चला तो क्या आपने एमनेस्टी क्लेम नहीं की? नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि फैक्ट बड़े गलत हो जाएंगे सुनने में लोगों के लिए। नहीं, मेरा मतलब ये है कि आप उन बातों पे रहें जो बातें आप इस तरह की अगर आप बातें करेंगे तो आपके बारे में भी निकलेंगी, और अगर आपने घरों में ट्रायल शुरू करना है तो करें। जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बाकी डॉक्टर साहब आखिरी बात ये है कि देखिए ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आज प्रोग्राम सेंटर साहब बस एक मिनट में आखिरी बात कर रहा हूँ, आप करें उसके बाद बात। मैं सिर्फ आपको ये कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वतीरा है कि इस वक्त अवाम जिन मुश्किलात का शिकार हैं उसमें किसी टॉक शो में बात नहीं करनी, गड़े मुर्दे उखाड़ने हैं। वो जो पिछले 3.5 साल से ये प्रोग्रामों में डिस्कस करते हैं, इसी तरह वक्त गुजारते हैं। आज लोगों का क्या हालत है, 70 सालों में चीज़ों की कीमतें कहाँ तक आई, आपने 3 सालों में वो 3 गुना बढ़ा दी, डबल नहीं की, 3 गुना बढ़ा दी। मेरी तनख्वाह अगर 25,000 थी, पहले 8,000 में मेरा किचन चलता था, आज 18,000 में मेरा किचन नहीं चल रहा, तनख्वाह मेरी 25,000 है। ये इशू है आप लोगों की नालायकी और नाअहली का, इसमें कोई बात नहीं कर रहे आप, और सारी कहानियां करके घंटा गुजार के अपने साहब एक ब्रेक ले लूं। जो बेसिक पीएमएल का इल्जाम है वो ये है कि असल इशू से तवज्जो हटाने के लिए आपकी जमात और लीडरशिप जो है सारी यही करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की कहानी को बार बार रीइन्वेंट करती रहती है। इस पे आपका जवाब लेते हैं, आखिर क्या वजह है, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, कल के दिन में सिर्फ अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं हुई बल्कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने यह भी कह डाला कि उनकी हुकूमत अगला इलेक्शन भी जीत जाएगी और अगर वो सड़क पर आ जाएंगे तो अपोजिशन के लिए बहुत खतरनाक होंगे। ज़रा सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। ये जो लावा नीचे पक रहा है ये लोगों को सिर्फ आपकी तरफ दिखाना है, सड़कों पर निकलना है, और आप देखेंगे कि आप सारों को फिर कोई लंदन भाग रहा होगा और कोई आगे बाकी लंदन भागे हुए बाकी भी उधर जा रहे होंगे। लेकिन कल ही के दिन में पीएमएलएन के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने हुकूमत के हवाले से ये कहा, हुकूमत भी अपनी नाअहली और नालायकी के कैंसर के आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है, तो ये बात ज़्यादा अहम नहीं कि ये अदम एतमाद से जाएगी या अवामी मार्च से जाएगी। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया है, इसलिए कि अगर ये हुकूमत मज़ीद बरसरे इक़्तिदार रही तो ये अपने साथ पाकिस्तान को भी ले जाएगी। निजात दिलवा कर मुल्क में आज़ाद, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं।
سینڈر صاحب ایک ایسے وقت میں، ایک ایسے دن میں جب وزیر اعظم یہ نوید دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو اور اپنے سپورٹرز کو کہ یہ حکومت تو ہے ہی ان کی جو ٹرم مکمل کرے گی، اگلی حکومت بھی تحریک انصاف کی ہوگی، اسی دن پی ایم ایل این کا یہ کہنا ہے کہ اس حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے، نو کانفیڈنس ووٹ ہو یا تحریک ہو، اب یہ حکومت رک نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب ایک چیز تو ذرا ذہن میں آپ بتا لیجیے کہ اس ٹرم تو خیر الحمدللہ ویسے ہی پوری ہو گئی، اینڈ اس کی دو وجوہات ہیں. اگر عدم اعتماد انہوں نے لے کے آنا ہوتا تو یہ کب کا لا چکے ہوتے. اگر اتنی ان میں اسٹرینتھ ہوتی ڈاکٹر صاحب، یقین جانیے اسٹرینتھ نہیں، لانا ہی نہیں چاہتے. نہیں ان کی لانا بھی نہیں چاہتے، اور ان میں اسٹرینتھ بھی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، آپ پچھلے صرف 7 مہینے اٹھا کے دیکھ لیں کہ سینٹ کے الیکشن کے فوراً بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے آج سے ایک ہفتہ پہلے تک جب ہم نے یہ فائنانس بل اپروو کروایا، یہ 4تھی دفعہ ہم نے وہاں پہ میجورٹی لی ہے. اگر اتنا ان میں پانی ہوتا تلوں میں تو یہ کب کا عدم اعتماد لا چکے ہوتے. اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب تحریک کی بات ہے، تو تحریک جنہوں نے لے کے آنا ہے وہ فروری کی 23 کی تاریخیں نہیں دیتے، وہ 23 مارچ کی تاریخیں نہیں دیتے، وہ اگلے دن چڑھاتے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور تھی، ہم آگے تھے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور تھی، ہم نے لاہور، کراچی، اسلام آباد میں بڑے بڑے جلسے کیے تھے. ہمارے پاس اسٹریٹ پاور تھی تو ہم کرتے تھے، نہ ہوتا تو فالس کلیمز آپ نہیں کر سکتے. اور جہاں تک دوسرے ٹرم کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، الحمدللہ پرسوں کے دن جو فگرز آئی ہیں، جو گروتھ کی فگرز آئی ہیں، ڈسپائٹ کووڈ، ڈسپائٹ افغانستان ایشو، ڈسپائٹ آپ پوری دنیا کا جو سپلائی شاک ہے، آپ نے اگر 5.37 کی اگر جی ڈی پی گروتھ ان حالات میں پاکستان میں دکھا دیا ڈاکٹر صاحب، آئی کین ایشور یو future belongs to PTI and Prime Minister Imran Khan. 5.3% growth rate. اچھا ذرا رکے اس پہ. Despite these circumstances, آپ ایگریکلچر کا میں گروتھ دیکھ کے حیران ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میجر کراپس جو ہیں، آپ کو پتہ ہے ایگریکلچر almost contributes to 23% of the GDP. 3.24% ہمارا ایگریکلچر کی گروتھ آگے ڈاکٹر صاحب. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاکٹر صاحب 19% ٹوٹل کنٹریبیوٹ. اگر ایگریکلچر کی 3 ہے تو یہ 5.3% کی گروتھ کا میجر کمپوننٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب 3 بتا رہا ہوں، 3 میجر کمپوننٹ ہے. پہلا ایگریکلچر، یہ تقریباً 23% جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یہ 3.24%. دوسرا انڈسٹریز ہے ڈاکٹر صاحب، یہ 19% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، 7.74% ڈاکٹر صاحب. اور لاسٹ سروسز ہے ڈاکٹر صاحب جو کہ 51% ہے، وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے 5.24%. آپ تینوں کا ایوریج ویٹڈ ایوریج لے لیں ڈاکٹر صاحب، 5.3. ٹھیک ہے، رک جائیں ذرا، رک جائیں. تو بیسکلی طور پہ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اس کی اکنامک پرفارمنس چونکہ امپروو ہو رہی ہے. لیکن میں ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتا دوں، میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا کہ جو نیریٹو نون لیگ یا اپوزیشن بلڈ کر رہی ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ برباد ہو گئے، لٹ گئے، یہ سب فالس کلیم ہے، یہ سب جھوٹ کا واویلا ہے. آن دی کنٹریری جو آپ کی 3 میجر انڈسٹریز مین ایشوز ہیں، سروسز. ذرا آنے تو دیں پی ایم ایل این کو. ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے 2 سوال اس میں سے اٹھتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اصل حقیقت اگر وہ ہے یا نہیں وہ تو ایک الگ بات ہے کہ کہیں اس سے تو نہیں آپ لوگ خوفزدہ کہ اکانومی ریکور کر جائے گی. لیکن جو چیز زیادہ اس میں ان کی بات میں وزن ہے، جو بات جو عجیب لگتی ہے جب احسن اقبال صاحب کہتے ہیں، جو ٹکڑا میں نے سنا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ہو، تحریک ہو، یہ تو 3.5 سال سے کبھی بھی ایسا کوئی 3 مہینے 6 مہینے نہیں گزرے جس میں آپ کی بات نہیں کر رہے تھے. اور اب تو بلکہ جیسے کہ خود کہا ہے سینیٹر صاحب نے، لوگوں کو شک ہونے لگ گیا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ اس حکومت کو ہٹایا جائے، بیکاز آپ نہیں چاہتے کہ یہ مسئلے ہینڈل کیے جائیں جو اس وقت. ڈاکٹر صاحب بہت شروع میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ گورنمنٹ کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آیا جائے، لیکن اس وقت ایک پیرلل رائے اپوزیشن کے اندر یہ بھی موجود تھی کہ اگر فوری طور پہ ان کو ہٹایا گیا، میں آج سے 1.5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو یہ کہیں گے اپنے آپ کو کہ ہم سیاسی شہید ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اگر ہمیں ٹائم ملتا تو ہم جو ہے وہ زمین آسمان جو ہے وہ ایک کر دیتے اور فلاں کر دیتے اور فلاں کر دیتے. یہ ایک نیریٹو تھا اپوزیشن کی صفوں میں، یہ چیز ڈیلے ہوتی گئی. اب اپوزیشن کو عوام جو ہے وہ بالکل میں کہتا ہوں کہ سختی سے پوچھتے ہیں جس جگہ جاتے ہیں کہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیوں اتنا موقع دے رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ ہمارے سروں سے پانی گزر گیا ہے، ہمارے بچوں کی دوائیاں پیس نہیں ہو رہی، ہماری دوائیاں جناب دوائیاں نہیں مل رہی، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا. یہ ایک یونیک سسٹم ہے جو صرف پاکستان میں ہے. کون سا؟ وہ کیا ہے؟ جو بقول گورنمنٹ کے وزیر سینٹر صاحب نے جس طرح کہا کہ اکانومی بہت بہتر ہو رہی ہے، خوشحال پاکستان. دوسری طرف کیا ہے؟ بدحال عوام. خوشحال پاکستان، بدحال عوام. معیشت بہترین، عوام کی حالت بدترین. یار یہ اگر بہترین اکانومی آپ کی ہو رہی ہے، اس کا استفادہ عوام تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ وہ کون سے جن ہیں جو آپ کی اکانومی کھا رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام رو رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت بڑا سوال ہے. سمجھتے ہیں کہ اکانومی والی بات ان کی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب؟ یہ گروتھ فگرز ان کو دی جاتی ہیں، کون دیتا لکھ کے لے؟ پرائم منسٹر ہاؤس میڈیا سیل. اور کس نے دینی ہے؟ جس کو اکانومی کی ABC کا نہیں پتا، جس کو گروتھ ریٹ کا نہیں پتا، GDP کے پتہ نہیں GDP سے بنتا کیا ہے،
وہ بھی معیشت دان بنا ہوا بیٹھا ہوا ہے کیونکہ حکومتی نمائندہ ہے, اسے چند چیزیں دے دی جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب ان چیزوں کا میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ عوام نے ان فگرز کا کوئی تعویذ ڈال کے یا گھول کے پانی میں تو نہیں پینا نا. انہیں بجلی کا بل انہیں بہتر زندگی چاہیے, انہیں آسانی چاہیے اپنی زندگی میں, سمپل بات. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑی غلط فہمی ہے گورنمنٹ کو یا پی ٹی آئی کو کہ ہمارے پاس بڑی اسٹریٹ پاور تھی, یہ جلسے جلوس کیا ہم نے. اس کے پیچھے کچھ عوامل تھے, اس کے پیچھے کچھ فورس تھی, اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان کا میڈیا تھا. جب میں پرائیویٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اکیلے آ کے 2:30 بجے کنٹینر کے اوپر ٹہلتے تھے, وہ بھی 1 گھنٹہ کور ہوتا تھا. اٹریکشن تھی, خالی نہیں, اٹریکشن نہیں تھی, ڈائریکشن تھی, ڈائریکشن تھی میڈیا کو. خالی کرسیاں کوئی نہیں دکھاتا تھا کہ بھائی نیچے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا, لیکن کنٹینر کے مناظر 8 گھنٹے چلتے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کہہ رہے ہیں ہمارا عوامی طاقت تھی. اب آئیں, میں کہتا ہوں کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, میں چیلنج کرتا ہوں اب آئیں, آپ ایک جلسہ کر کے دکھائیں, گورنمنٹ ریسورسز یوز نہ کریں, پولیس آگے سے ہٹائیں, لوگوں کو آپ کھلا چھوڑیں, دیکھیں کہ کتنا آپ سے پیار کرتے ہیں, کتنا آپ سے حساب مانگتے ہیں, آپ کو پتہ جائے گا. اور آخری بات ڈاکٹر صاحب, سب سے امپورٹنٹ بات جو کل کی آپ کے ہر چینل کے اوپر ڈسکس ہو رہی ہے, وہ ہے کہ اگر میں گورنمنٹ سے مجھے نکالا گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا. اس کے اوپر بڑے تجزیے ہوئے ہیں, اور ان تمام تجزیوں کو سن کے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے اپوزیشن کے لیے نہیں کی. اپوزیشن تو اس چکی کی احتساب کی مصنوعی چکی سے اور انتقام کسی اور کے لیے گزر ہی رہی ہے نا, یہ انہوں نے کی ہے کسی اور کے لیے. اب یہ انوالو کر رہے ہیں اداروں کو, اور اس کے 3 مقاصد ہیں. اداروں کو کیوں انوالو کر رہے ہیں؟ نمبر 1 کا جواب لے لوں, پروگرام ہی ختم ہو جائے گا. خیر ہے, کوئی سینٹر صاحب روز بولتے ہیں, وہ تو ماشاءاللہ بولتے ہی رہتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ 3 باتیں سن لیں, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کے پروگرام کا کریکس یہی ہے. یہ کوئی احتساب شاپ جو پہلے جلدی کریں, میں ان کے پاس. پہلا یہ جناب ڈرا رہے ہیں اپنے اتحادیوں کو, ٹھیک کہ جی ادارے ہمارے ساتھ ہیں, ادارے فلان ہیں. پھر جناب یہ ڈرا رہے ہیں اپنے ایم این ایس کو جو آوازیں اندر سے نکل رہی ہیں. اور میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بڑے یقین سے تیسری اور آخری بات یہ بتا دوں کہ اب کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ وہ اپنے نام کے اوپر باتیں نہیں سنے گی. سینیٹر صاحب, ان کی نالائکی کو, ان کی نااہلی کو. کروشل کوسچن یہ ہے کہ اگر اکانومی واقعی ریکور کر رہی ہے اور گروتھ 5.3% ہو گئی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا, تو پھر تو اپوزیشن کے لیے رائٹ مومنٹ ہے کہ اب دھکا مارا جائے, بیکاز کسی کو بھی حکومت اس وقت چاہیے ہوگی جب اکانومی خود سے امپروو کر رہی ہے. تو یہ خطرناک مومنٹ ہے آپ کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک تو چیز یاد رکھیے گا, اگر پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی حقیقت موجود ہے, پولیٹیکل جماعت یا پولیٹیکل لیڈرشپ کے طور پہ, وہ تحریک انصاف اور عمران خان موجود ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, یہ صرف سیاسی بونے ہیں نا سر, یہ اپنی کیلکولیشن کرتے ہیں. یہ کیلکولیشن 2 بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 کہ نمبر گیم ان کے پاس موجود کتنی ہے. اپوزیشن کے بھی 3-4 دھڑے ڈاکٹر صاحب موجود ہے, یاد رکھیے گا. کوئی بھی ایک دھڑا جب لیڈ لینے کے لیے نکلتا ہے, دوسرا پیچھے سے سرک جاتا ہے. سو ان کی اپنے جو فائل اینڈ رینکس ہیں اپوزیشن کے, وہ بھی اتنے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہے. نمبر 3 ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور بھی یاد رکھیے گا, اس وقت آخری سال الیکشن کا جا رہا ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ہمیں آؤٹ پرفارم چیزوں کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنا ہے. یاد رکھیے گا کبھی بھی اپوزیشن اس وقت سڑکوں پہ آ کے عوامی حمایت کے ساتھ کوئی بھی بڑی پولیٹیکل سٹرگل کھڑی نہیں کر سکے گی. اینڈ آئی کین بیٹ آن اٹ. ہمیں تو یہ بار بار حکومت میں وقت ختم ہو گیا میرا. سر صاحب بہت انٹرسٹنگ آپ باتیں کر رہے ہیں. ناظرین یہ وقت بہت رہا ہی نہیں, آپ نے بحث دیکھی. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.